अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक डूबते हुए बहरी जहाज का जब आखिरी इंजन काम करना छोड़ रहा हो और कंट्रोल रूम का आखिरी सिग्नल भी मुनक़ता होने वाला हो, तो जहाज का कप्तान मुसाफिरों को दिलासा देने और उनका खौफ छुपाने के लिए अपने चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट सजा लेता है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के ऐवानों और इक़्तिदार की राहदारियों में भी इस वक्त ऐसी ही एक पुरस्कार खामोशी और मसनूई मुस्कुराहटों का राज है। बज़ाहिर सब ठीक है, वो ज़रा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही है। मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश ने आज जंग अखबार में कॉलम में लिखा है कि जुलाई का महीना आते ही खेल पलटने वाला है और नकारा बस बजने को है। यही वो नुक्ता है जिससे ये अहम सवाल जन्म लेता है कि क्या मेरे शेर का राज ख़त्म होने वाला है। हैरत की बात तो यह है कि मेरे शेर को बज़ाहिर कहीं से कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। खारजा महाज पर पै दर पै सफारती कामयाबियां मिल रही हैं। अपोजिशन अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों और आपसी इख्तलाफात का शिकार है और पार्लियामेंट के अंदर कानूनी और आइनी तरामीम मंजूर करवाने में मेरे शेर को दूर दूर तक कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ का ये आलम है कि मुआशी मामलात को लेकर मेरे शेर की इंतज़ामी मामलात पर गिरफ्त इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि सनतकार परेशान हैं और किसान सरापा एहतजाज हैं। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि मेरे शेर की हुकूमत जवाल का शिकार हो रही है? नाज़रीन, मेरे शेर की ये वो हुकूमत है जो पिछली हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च करके और मईशत को उड़ान देने के बुलंदबांग दावे करके इक़्तिदार में आई थी। मेरा शेर ये दावा भी करता था कि हमारे पास मुल्क की सबसे तजुर्बाकार टीम मौजूद है। मेरा शेर दावा करता था कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से बचा लिया है। दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़ का आलम यह है कि जब मेरे शेर की यह हुकूमत अपना मुसलसल 5वां बजट पेश करने जा रही है तो उससे मईशत क्या संभालनी थी, उससे तो बजट पेश करने की तारीख ही फाइनल नहीं हो रही थी। जब मुआशी नज़्म ज़ब्त का ये हाल हो तो मईशत की मजमूई सूरत हाल की असल हकीकत क्या होगी? क्या इस तज़ाद पर यह सवाल उठाया जा सकता है कि मेरे शेर की हुकूमत जवाल का शिकार हो रही है? नाज़रीन, ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये भी कहते हैं कि मेरे शेर की हुकूमत में आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी की दलदल में धंस चुका है। मुल्क के तारजे नए कारोबार में सरमायाकारी करने के बजाय अपने पैसे बैंकों में रखकर मुनाफा हासिल कर रहे हैं। मेरे शेर की हुकूमत के वफाकी वज़रा की कारकर्दगी करीब से देखने पर या फिर दूरबीन से देखने पर भी नजर नहीं आ रही। मेरा शेर गुज़िश्ता 4 बरस से किसी सहाफ़ी के बुनियादी सवालों का सामना करने के लिए तैयार नहीं। इस सूरत हाल में अवामी मसाइल से फरार का मेरे शेर की हुकूमत का ये अंदाज देख कर क्या ये सवाल उठाया जा सकता है कि मेरे शेर की हुकूमत जवाल का शिकार हो रही है? नाज़रीन, जब हुक्मरान ज़मीनी हक़ाइक़ से आंखें बंद करके अपनी ही मसनूई कारनामों पर फ़ख्र करने लगें तो इक़्तिदार के सूरज को ग़ुरूब होने और उसे तारीख़ के अंधेरों में गुम होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मौजूदा मुआशी हालात इसी बात की गवाही दे रहे हैं कि अब वक्त मेरे शेर के हाथ से निकल रहा है। तो क्या इन ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि मेरे शेर की हुकूमत जवाल का शिकार हो रही है? लेकिन अब 1 मिनट के लिए ज़रा रुकिए। आखिरी और सबसे अहम सवाल अभी बाकी है और वो ये कि अगर मेरे शेर की हुकूमत वाकई जवाल का शिकार हो रही है तो मेरे शेर का मुतबादिल कौन होगा? इसी पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफा रहमान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचोता साहब, 2 सीनियर तज्ज़ियाकार आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है नजम अली खान साहब और हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हुज़ैफा रहमान साहब, सुहेल वड़ाइच साहब ने जुलाई के बाद जो है वो आप लोगों के लिए सिग्नल दे दिया है और ख़तरे की घंटी आप लोगों के लिए बजा दी है। क्या बात है, किस बात की परेशानी है, ये क्यों इस किस्म की बात वो कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया मेरे मंसूर, आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन कराया जनाब। और हम वैसे आपके मदाह हैं और आपके प्रोग्राम में भी शिरकत कर लेते हैं। ज़ाहिर है आप बेलाग तज्ज़िये करते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब भी, मैं उनके बारे में अक्सर कहता हूँ कि ही ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड। और वड़ाइच साहब का एक बड़ा वसी तजर्बा है और उनका जो ज़ाहिर कॉलम डिस्कस हो रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहता कि कोई उनके पास मुस्तनद मालूमात नहीं है या उन्होंने जो अपना कॉलम में पेशन गोइयाँ की हैं वो गलत होंगी या वो दुरुस्त नहीं होंगी। इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने ज़ाहिर अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक चीज़ लिखी है और उनके तजर्बे को मैं रद्द भी नहीं कर सकता। ज़ाहिर है उनके जो कॉलम की एक बुनियाद जो मुझे महसूस हुई वो यही है कि अगर मुसलसल चीज़ें जो है वो कानून फितरत के अगेंस्ट मुसलसल हों तो फिर ज़ाहिर है वो हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं। माज़ी की हुकूमतों को देखते हुए उन्होंने पिछले 78 साल का जो तजर्बा है निचोड़ अपने कॉलम में किया। लेकिन मैं उससे बसद एहतराम इख्तिलाफ़ ये करूँगा कि आपके सामने है कि जिन हालात में
ہم نے حکومت سنبھالی تھی 2022 میں، اور اس وقت جو ہماری معاشی ٹیم تھی جس میں مفتاح اسماعیل تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، اس وقت اورنگزیب صاحب موجود نہیں تھے، لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ معیشت کے جو اعداد و شمار سامنے نظر آ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ڈیمیج ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں کا ریاست سے ٹرسٹ ٹوٹا ہے، اور لوگوں نے اپنا بہت بڑا سرمایہ ملک سے باہر منتقل کیا۔ تبھی آپ نے دیکھا کہ عدم اعتماد کے دوران ہی ڈالر 300 کے قریب چلا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ریزرو زمین پر آ گئے تھے۔ تو مسلسل ہم نے کوشش بالکل کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ویسے حالات نہیں ہیں کہ پاکستان کو سری لنکا سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور کہا ہو کہ یہ بینکرپٹ ہو جائے گا، یہ دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ حالات بالکل بہت بہترین ہو چکے ہیں۔ پچھلے 6-8 مہینے حذیفہ پہلے صاحب ہمارا آپ ارادہ تھا، اپنی، میں آسان الفاظ میں، آپ اپنی حکومت کو کتنے نمبر دیں گے 10 میں سے؟ اب میں آپ کے انالیسس پہ نا بڑا ٹرسٹ کرتا ہوں کہ آپ بے لاگ بات کرتے ہیں، آپ خود دیجئے 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ آپ نے مجھے بڑا امتحان میں ڈال دیا۔ آپ پرچہ دینے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ قاضی کو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ خود جو ہے مدعی بھی ہیں، ملزم بھی ہیں، خود ڈسیژن کریں۔ میرے خیال سے موجودہ حالات میں اگر آپ بات کریں گورننس کی، سفارتکاری کی بات کریں، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 میں سے 8 نمبر دوں گا، لیکن اگر آپ معیشت کی بات کریں گے تو میں 10 میں سے اس حکومت کو 5-6 نمبر دوں گا، کہ معیشت کی جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھیں عوام کی تھیں، ابھی ہم وہ اچیو نہیں کر پائے، لیکن ابھی ہمارے 2 سال ہوئے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اگلے 3 سالوں میں ہم اس کو بھی 8-9 کے اوپر لے کر جائیں۔ اچھا، آپ اس کو بھی، اور یہ جو آپ معیشت کے حوالے سے جو یہ نمبر اتنے نہیں دے سکے جتنے سفارتی محاذ پہ دیے، اس کا قصوروار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس اسکول آف تھاٹ کا حامی ہوں کہ اگر کریڈٹ آپ لینے ہیں تو اس کا ڈسکریڈٹ بھی آپ کو ہی دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن میرے خیال سے نہ آپ کنونس ہوں گے نہ عوام کنونس ہوگی، تو ظاہر ہے ذمہ داری ہم خود ذمہ داری لیں گے، جو ظاہر ہے ہم حکومت کا حصہ ہیں، تو اور حکومت اگر نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم 3 پھر سالوں پرائم میں منسٹر ہوئے نا، شہباز شریف صاحب ہوئے نا، پھر ظاہری بات ہے the buck stops نہیں، at them۔ دیکھیں اس میں دیکھیں ظاہر ہے شہباز صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، اچھا، اوپر نواز بیٹھ کے شریف صاحب چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اوپر آپ بات کریں گے تو ظاہر ہے جو حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں، لیکن مین ظاہر ہے اس میں اگر جو اعداد و شمار ہم اچیو نہیں کر سکے معیشت کے، تو وہ اس میں معاشی ٹیم جو ہے سب سے بڑی ذمہ دار ہے۔ نہیں، حیدر پنچوتا صاحب، یہ آپ نے کالم شاید ہو سکتا ہے، پتہ نہیں آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، آج خوش تو بہت ہو گئے ہیں آپ، مطلب آپ نے یہ کالم اگر پڑھا ہے تو کوئی نظر آتا ہے، کوئی ونڈو کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی دور سے امید کی کرن، جس طرح وہ اکثر اوقات فلموں کے اندر جو ہے وہ سورج جب مطلب عروج پہ آتا ہے اور کھڑکی سے ایک روشن سی کرن آتی ہے اور اس کے بعد بڑا ایک فلمی سین بنتا ہے، تو آپ کو آپ کی پارٹی کے لیے وہ روشن کرن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، جہاں اس کالم کی بات ہے، میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، ان کی اپنی رائے ہے، نقطہ ہے، خبریں لوگ دیتے ہیں یا ویسے اندازے بھی لگاتے ہیں کہ 3-3.5 سال 4 سال کی حکومت رہتی ہے اور ہٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، لیکن اصل بنیادی سوال یہ ہے جو حذیفہ صاحب نے بات کی کہ ہماری جب حکومت آئی تو ہمیں ان حالات کا نہیں پتہ تھا، کن حالات میں ہم نے سنبھالا۔ تو میرا تو پہلا سوال ان سے ہے نا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ سنبھالیں؟ عوام نے تو آپ کو مینڈیٹ ہی نہیں دیا، عوام نے تو آپ کو منتخب ہی نہیں کیا، تو بھائی آپ نے قبضہ کیا ہے، آپ نے سنبھالا تو تب ہے نا کہ جب آپ عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں۔ تو جب آپ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے ہوتے تو پھر آپ اسی طرح کی کام کرتے ہیں، اسی طرح کی پالیسیاں ہوتی ہیں جو ملک کو اس نیج پہ پہنچاتی ہیں۔ جو 8 نمبر انہوں نے دیے گورننس کے، 2200 کے قریب ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں پنجاب کے اندر، 5300 ارب روپے کی کرپشن، 1000 جو ہے ارب کی کرپشن الگ، اور جو 12 ارب کا طیارہ الگ۔ دنیا کے انہوں نے ٹورز لگا لیے، کبھی سہیلیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کبھی کسی ملک جا رہے ہیں، 1 روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر نہیں آئی جب سے ان کو برجمان کیا گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ ایک شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک آئی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کے جو داماد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو انڈیا سے پلانٹ ہے وہ آدھا آ گیا ہے تو آدھا جو ہے باقی جو ہے وہ لے کر آئیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی ادھر سوسائٹی بنا رہے ہیں وہاں پر جنوبی پنجاب والی سائڈ کے اوپر جہاں پر بھی پلانٹ کی ضرورت ہے، اور جو آئی پی پیز ہیں، دیکھیں آپ اگر دیکھیں نا، یہ چنیوٹ والا پاور پلانٹ ہے جس کے اندر تقریباً 7.5 ارب روپے 5-6 سالوں کے اندر دیا اور 45 سال تک اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ ذرا چیک کرائیں، حذیفہ صاحب سے پوچھیں کہ وہ کس کے نام کے اوپر ہے۔ وہ شریف خاندان کا ہے،
اور معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کے لیے اقتدار کے اندر ہوتے ہیں نعیم صاحب ایک بات کی ریکویسٹ ہے ویریفائڈ بات کیجئے گا پلیز. میرے پروگرام کے توسط سے تہاڈی مہربانی میں پیمرا نوٹس پہ جو دینا کیونکہ ویریفائڈ بات کیجئے گا, ایویں ہوا میں کسی پہ الزام نہ لگا دیجئے گا کیونکہ ڈیفیمیشن, آپ وکیل ہیں, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے پاس 6 ایسوسیٹس اور ہوں گے, پائن میرے کو وکیل نہیں ہے گے, تو تہاڈی مہربانی کوئی بلا وجہ ایویں الزام نہ لگا دیجئے گا کسی پہ. سوالات رکھنا چاہتا ہوں, سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ماورائے عدالت فری آف کاسٹ بینگ لائر میں تھوڑا کیس پلیڈ کر رہا ہوں. میرے حذیفہ صاحب سے سوالات ہیں, ٹھیک ہے, کیا ماورائے عدالت کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے یا عدالت نے سزا دینی ہوئی؟ 2200 جو لوگ مارے ہیں اس کا جو ہے وہ قصوروار کون ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ بند کیوں نہیں ہو رہا؟ دوسرا سوال, جو 97 ارب روپیہ پاکستان کا قرضہ لیا انہوں نے, وہ پیسے کہاں پر لگائے ہیں؟ سوال نمبر 3 میرا یہ ہے کہ قانون, انصاف, امن, ترقی کے لیے پاکستان کے اندر جب سے پہلے رہے یا جب سے اب آئے ہیں, ان کی طرف سے کیا ڈیولپمنٹس کی گئی ہیں, کیا ترقی کا لیول یا کیا اس کے اندر امپرومنٹ آئی ہے؟ اس کے علاوہ ان سے میرا یہ سوال بھی ہوگا کہ نواز شریف صاحب سمیت تمام ایک منٹ نعیم صاحب, یہ پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے ان کے کیسز کیسے ختم ہو گئے؟ نعیم صاحب یہ 97 ارب کی کس سے قرضہ لیا 97 ارب روپے کا بھائی؟ یہ کس کی بات کریں آپ؟ 97,000 ارب روپے. 97,000 ارب, اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں تو آپ نے بھی لیے ہیں نا, 97,000 ارب روپے, تو آپ کی حکومت نے بھی تو لیے ہیں نا. 43,000 سن لیجئے نا, پاکستان بننے سے لے کر, ٹھیک ہے جی, عمران خان صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی اس وقت تک 43,000 ارب روپے کے قریب قرضہ تھا, ٹھیک ہے جی, اور اب 97,000 ارب روپے قرضہ ہے. یہ قرضہ جو ہے جو ڈبل لیا گیا ہے, اس جو عمران خان کے بعد لیا گیا ہے, وہ کدھر لگایا گیا ہے؟ اسی طرح گندم سکینڈل آیا, دبئی لیز کے اندر نام آئے, وہ تمام کیسز کدھر ہیں؟ نواز شریف صاحب کے کیسز کدھر ہیں؟ محسن نقوی کے حوالے سے جو آبصار عالم صاحب نے انکشافات کیے کہ ڈالرز کی جناب بھرمار جا رہی ہے باہر, اور انہوں نے کہا اختیارات کا غلط استعمال ہو رہا ہے, وہ چلے ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, نعیم صاحب آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ آپ نے پوری ایک چارٹ شیٹ بنائی ہے جس کی وجہ سے سر یہ حکومت کے لیے پرابلمز جو ہیں وہ بنتی ہیں. نجم صاحب یہ جو پوری چارٹ شیٹ ہے, از دیٹ گڈ انف, جس کی وجہ سے سہیل بڑائچ صاحب کے کالم کو واقعی سیریسلی لینا چاہیے کیونکہ وہ فیوچر کو پریڈکٹ کر, اور ماضی میں انہوں نے کی ہوئی ہیں اس طرح کی چیزیں, ماضی میں بھی. میری بات ہوئی ایک مرتبہ سہیل بھائی سے, میں نے کہا یار بڑا کالم لکھا آپ نے, یہ کمپنی نہیں چلے گی, اور اس کے بعد یہ ہو گیا, کہتے یار پارٹیز اوور, کہتے یار ٹیوے لا لینا, کدے لگ جاندے نے, اچھے لگ جاندے نے, چل جاندے نے, تو وہ تو ان کی انکساری تھی. اچھا نہیں, آج انہوں نے کالم میں ایک لائن یہ بھی لکھی ہوئی ہے, انہوں نے کہا یہ خبر نہیں ہے, میرا تجزیہ ہے. جی یہ ان کی انکساری ہے, وہ بڑے صحافی ہیں, بڑے آدمی ہیں, لیکن اس کے باوجود مجھے اختلاف کا حق ہے. ہاں بالکل. دیکھیے جولائی کے بعد کیا ہونے والا ہے, ہم صحافیوں کے اوپر نہ تو وحی اترتی ہے, نہ ہی ہم ستارہ شناس ہیں کہ ہم کہیں کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے. ہم نے جو کچھ کرنا ہے, جو ہمارے سامنے منظر نامہ ہے منصور صاحب, ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے, اس کی بنیاد پر پریڈکشن کرنی ہے. آپ کا منظر نامہ کیا کہتا ہے؟ میرے پاس 4 ایسے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. مجھے بھی 30 سال سے اوپر ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے, 90 کی دہائی میں حکومتوں کو آتے جاتے دیکھا, قاضی حسین احمد کے ساتھ مال روڈ, مری پہ روڈ پہ آنسو گیس کھانے سے لے کر اب تک ساری چیزیں دیکھی ہیں. 4 انڈیکیٹرز ہیں سر, وہ 4 انڈیکیٹرز ان میں سے 1 یا 2 بھی سامنے آ جائیں تو ہم یہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ بس یہ کام اب ختم ہونے والا ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت میں پرویز مشرف جب واجپئی کا استقبال کرنے کے لیے نہیں گئے تھے تو سب کچھ کلیئر ہو گیا تھا, پتہ چل گیا تھا, اور اس کے ساتھ ہی الہلال نے جو کچھ کیا تھا, لکھنا شروع کر دیا تھا, پتہ چل گیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. مشرف صاحب کی حکومت میں بھی یہی ہوا, عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی سب چیزیں پہلے ہی آنی شروع ہو گئی. یہ 4 انڈیکیٹرز ہیں, میں بڑا مختصر کہوں گا سر. پہلے ایک بڑا ایک معمول کا انڈیکیٹر ہے, کیا اتحادیوں میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ یہ حکومت ختم ہونے والی ہے؟ مجھے کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آیا. پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی, اس میں باقی ایم کیو ایم ہو گئی, باقی لوگ اس میں شامل ہو گئے. کیا کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے جس کی بنیاد پر انریسٹ آ جائے, پورے ملک میں مصیبت پڑی ہوئی ہو کہ یار اتنی بڑی تحریک چل گئی ہے حکومت کی تو پتہ ہی نہیں چل رہا, یہ تو ہونے والا ہے. تیسرا جو ایک فیکٹر ہے وہ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے ساتھ تعلقات ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں؟
اور مجھے ابھی تک ایسا کوئی انڈیکیٹر نہیں ملا. مجھے دونوں حلقوں سے ایک دوسرے کے لیے جو بھی میسیجز ملتے ہیں کہ جناب فلاں یہ دونوں ایک دوسرے کے ابھی تک سپورٹیو ہیں, ایک دوسرے کو کور کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو ساتھ دے رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک چوتھا ایلیمنٹ بھی میری نظر میں بہت اہم ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت ختم کرنے میں بھی بڑا اہم رہا. وہ چین سے لے کر سعودی عرب تک کے تعلقات کی بات کریں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں. مجھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس کو پاکستان کی حکومت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اوکے, لوکل اسٹیبلشمنٹ اوکے, کوئی تحریک, کوئی موومنٹ, کوئی پریشانی کوئی بھی نہیں, کوئی اتحادیوں میں مسئلہ کوئی بھی نہیں. اب پانچواں اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایسی بات, تحریک میں کہہ رہا ہوں, تحریک اپوزیشن نے چلانی ہے. اب مجھے بتائیں وہ پانچواں فیکٹر کون سا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ خود لڑیں گے آپس میں؟ کیا نواز شریف کہیں گے کہ شہباز شریف نکل جاؤ فلاں کر دو؟ یا اس وقت عاصم مدین؟ مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. میں پھر کہوں گا سہیل بھائی سینئر صحافی ہیں, بڑی بات کرتے ہیں, ان کی نظر مجھ سے زیادہ چیزوں پر ہوگی, زیادہ ان کے رابطے ہوں گے, ان کو کچھ نظر آ رہا ہوگا, مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. اطہر کاظمی صاحب, یہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو کچھ کہا ہے, جو پن پوائنٹ کیا ہے آپ کو, اور جس طرح ابھی نجم بھائی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا انڈیکیٹر نظر نہیں آ رہا, ورنہ عام طور پہ وہ سائرنز جو ہے نا کسی نہ کسی جگہ بجنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو سائرن کی آواز نہیں آ رہی. آپ کو کسی سائرن کی آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. سہیل وڑائچ صاحب کا جو کالم ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو سیاسی ایک طرح سے مقبولیت ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر یہ حکومت نہیں بنا سکی. لیکن کیا یہ کوئی نئی چیز ہے؟ یہ سہیل وڑائچ صاحب نے بتایا تھا کہ قبولیت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, مقبولیت امپورٹنٹ نہیں ہوتی. تو ہم تو ابھی وہ قبولیت اور مقبولیت والی تھیوری سے نہیں نکلے تھے, تو اب وہ یہ پتا چلا کہ گراس روٹ لیول کے اوپر سیاسی بیانیاں بھی بنانا ہے. تو میرے خیال میں ابھی تک تو قبولیت ہے اور آپ کو وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ معاملات صحیح چل رہے ہیں. تو باقی حکومتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. سہیل وڑائچ صاحب نے اس میں اور بھی بہت ساری نہیں, لیکن اطہر بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں, کیونکہ ہمارے پاس ریسنٹ جو ایک ایگزامپل ہے وہ ہے خان صاحب کی گورنمنٹ کی نا, آخری جو ہوا تھا وہ تو خان صاحب کی گورنمنٹ کی ہے. دیکھیے بوجھ جو ہے نا وہ کندھوں پہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی یار بس کرو بھائی, نہیں سنبھالے جا رہے, آپ کی جو غلطیاں ہیں یا آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کا بوجھ ہم نہیں سنبھال پا رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بوجھ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ نہیں یار آپ کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا اور آپ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی پرابلم بن رہے ہیں؟ دیکھیں, حکومت تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ ان کا بوجھ ہو, لیکن بہت سارے صحافی دوستوں نے بھی تو 4 سال سے بوجھ اٹھایا ہوا ہے نا. ہر چیز کی توجیہات پیش کرتے ہیں, ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں, تو وہ بوجھ ان کے اوپر بھی ہے نا. تو وہ میں نے کہا نا کہ قبولیت سے شروع ہوا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جی مقبولیت بڑی ضروری ہے. مسئلہ ہے حکومت کا, مسئلہ ہے گورننس کا, مسئلہ ہے مہنگائی کا, مسئلہ ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو حکومت حل کرنے میں ناکام رہی ہے. 4 سال کے دوران دیکھ لیں, کیا یہ بات آج ہمیں 4 سال کے بعد پتہ چلی ہے؟ کیا یہ بات 1.5 سال پہلے نہیں ہمیں پتا تھی؟ 2 سال پہلے نہیں ہمیں پتا تھی کہ معاملات کیا ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ اس وقت تو بہت سارے دوست بتاتے تھے کہ بس کل یہ ہو جائے گا اور پرسوں وہ ہو جائے گا, اب یہ خوشخبری آنے والی ہے, وہ خوشخبری آنے والی ہے. گورننس کے حالات جو ہیں, معیشت کے حالات جو ہیں, آپ نے پیٹرول جب 150 سے 400 پہ پہنچا تو اب ہمیں یاد آیا, بیچ میں ہمیں کچھ یاد نہیں آیا کہ بیچ میں کیا ہو رہا تھا. اسی طریقے سے اگر آپ گورننس کی بات کریں تو کل پنجاب حکومت کے وزیر تعلیم آن ریکارڈ کیمرہ پہ کہہ رہے ہیں کہ جو سکول ہم نے پرائیویٹ پارٹیز کو دیے ہیں وہ 5,000 پہ انہوں نے ٹیچر رکھے ہوئے تھے, اب ہم نے ٹیچرز کی تنخواہ 15 سے 20,000 کروا دی ہے. لیکن پاکستان میں منیمم ویج غالباً 40,000 روپے. تو جب یہ لیول ہو گورننس کا, یہ ساری چیزیں ہوں, تو وہ ہمیں 4 سال بعد کیوں نظر آ رہی ہیں؟ یہ عوام کو تو پہلے دن سے نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت نہیں چلے گی, پارٹی اس طرح نہیں چلے گی اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے. تو مسئلہ تو ہے, بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ حکومت اس طرح ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ کھڑا رہتا ہے, کبھی کشمیر سے لے کے کبھی کسی اور جگہ تک. تو اس میں تو نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے مسائل ہیں, لیکن وہ جو قبولیت والی تھیوری تھی وہ تو ابھی تک قائم ہے. تو قبولیت کی اگر بات کی جائے تو اس وقت تو مجھے کوئی ایسا گڑبڑ نہیں لگ رہی. تو پھر آپ کو بھی دونوں آپ جو سینئر جرنلسٹ ہیں, دونوں کو ہی سہیل وڑائچ صاحب کی یہ پریڈکشن جو ہے فی الحال جو ہے وہ ریالٹی میں نظر نہیں آ رہی. میں یہ ایسے ہی اطہر بھائی آپ کا بھی اور نجم بھائی ایگزیکٹلی مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جولائی میں کوئی حکومت خدا نخواستہ فارغ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے حذیفہ صاحب, یہ آپ کے پاس اطہر کاظمی صاحب کے قول قبولیت تو ہے لیکن اب تو مقبولیت بھی نہیں مطلب بن رہی نا. گلگت بلتستان کے اندر جو کچھ ہوا,
عام طور پہ ٹریڈیشنلی تو یہی کہا جاتا ہے جو اسلام آباد میں بیٹھتا ہے وہی جی بی میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن یہاں پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بتا دیا کہ شاید اب آپ کی مقبولیت بھی وہ نہیں رہی، ایون تو میاں صاحب چکر بھی لگا ہے وہاں پہ جا کے خطاب بھی کر دیا، لیکن مقبولیت اب وہ نہیں رہی۔ پہلی بات تو یہ کہ جی بی میں جس طریقے سے میڈیا پر چیزیں پورٹرے کی گئیں اور بتایا گیا کہ بالکل پی ایم ایل این کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، حالانکہ ہم نے وہاں 6 سیٹیں جو ہے وہ ون کی ہیں، اور اگر 2 جو سیٹیں جہاں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کیے، یعنی وہاں جو آزاد امیدوار تھا اس کی ہم سپورٹ کر رہے تھے اور اس نے صرف ہمارا ٹکٹ نہیں لیا تھا لیکن ہماری سپورٹ سے وہ جیتا، تو 8 سیٹیں ہماری ہوئیں، 9 پیپلز پارٹی کی ہوئیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس پہ تو ہم نے کبھی انکار ہی نہیں کیا کہ جس طریقے کے مشکل ہم نے معاشی فیصلے لیے ہیں معیشت کو بچانے کے لیے، اور جو پچھلے 5 مہینوں میں خاص طور پر اگر آپ کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اچانک سے 256 سے 450 پر چلی گئیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ووٹ بینک پہ نہ پڑے؟ وہ بالکل پڑتا ہے، اور جو آپ کا سوئنگ ووٹر ہے وہ بھی ظاہر ہے آپ سے اوفینڈ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جی بی کی ایک تاریخ رہی ہے، اور جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہی جی بی میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ ہم نے اگر وہاں 8 سیٹیں سیکیور کی، پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دیا، باقی آزاد امیدوار بھی 1-2 سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوئے یا 5 سیٹیں نکالنے میں، اس کا مطلب یہ کہ وفاقی حکومت نے اپنے وسائل اور اپنی طاقت کا استعمال اس الیکشن پہ نہیں کیا، اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں حکومت مل جائے گی تو فابیہ نہیں ملتی تو نہ ملے، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ جو ہم نے مشکل معاشی فیصلے لیے ہیں، خاص طور پہ ایران وار کا امپیکٹ جو آیا ہماری معیشت پر، ٹیکسیشن کے حوالے سے ظاہر جو ہمارے ٹارگٹس تھے اس کو اچیو کرنے میں کچھ آپ کو لیوی بڑھانا پڑی، اس کا لامحالہ ہمارے الیکٹورل جو ووٹ ہے اس کے اوپر اس کا فرق پڑا ہے اور اس کے اثرات نظر بھی آئے ہیں۔ تو لیکن یہ کہہ رہا کہ بالکل پی ایم ایل این ختم ہو گئی ہے، یہ پی ایم ایل این موجود نہیں ہے، تو میں اس تھیوری کا ہمیشہ مخالف رہا ہوں۔ میں تو 8 فروری 2024 کے انتخابات کے حوالے سے بھی نہیں، لیکن حذیفہ صاحب اس وقت اگر آپ کا مسلم لیگ نون کا ایک ورکر یہ ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہا ہو تو آپ اس کو کیا بتائیں گے کہ نہیں پتر ٹھیک ہے اس ویلے بڑے برے حالات ہے کہ نہیں، پر ان کے چاروں بیزی ہیں، 3-4 بیزی ہوں گے، مشکل ہے کوئی ایک آدھا دیکھ رہا ہو۔ جو بیزی جو فری ہوں گے قاضمی صاحب، ان کے لیے میں اس لیے گزارش کر دوں کہ میں تو دیکھیں میں ایک عوامی پلس رکھنے والا شخص ہوں، میں تو یہ بات کہہ ہی نہیں رہا کہ سب اچھا ہے، گزارش یہ ہے کہ ہم اس بات کو تو پبلکلی بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، پارٹی میٹنگ میں بھی ایڈمٹ کرتے ہیں حذیفہ صاحب کہ آپ ہم نے جن حالات میں معیشت، آخری بات ٹیمپو ٹوٹ جائے گا، کہ ہم نے جن حالات میں معیشت کو سنبھالا، ہم نے عدم اعتماد اسی لیے لے کر آئے کہ اس وقت معیشت مکمل ڈوب چکی تھی، پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اس کی ہم نے بڑی بھاری سیاسی قیمت ادا کی ہے۔ حذیفہ صاحب آج میں سر سوال لے لیجئے، آپ ماشاءاللہ بڑے زبردست نمبرز آپ بتاتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سوالوں کے جواب میں بھی آپ نے یہی کہا، یہ 10 میں سے آپ کے خیال میں اگر آج 10 پاکستانی ہوں ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تو اس میں سے آپ کے خیال میں کتنے % لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہوں گے یا وہ آپ کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہوں گے؟ 10 میں میں خان صاحب آپ کے سوال کو مزید بہتر ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں، اگر آپ 10 لوگ ہوں ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا 1-2 ہی ہوگا، باقی آپ تقسیم کر لیں ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اچھا، پی ٹی آئی کا آپ کے خیال میں 1-2 ہوگا، یعنی کہ آپ کے خیال میں تقریباً 20% نہیں، لوگوں کو پتہ ہے۔ اچھا نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ پوسٹ کریں، نو ڈاؤٹ انہوں نے سارا اپنا پیسہ ہی ڈیجیٹل پہ لگایا ہے، لائکس بھی زیادہ آ جائیں گے، ری پوسٹ بھی زیادہ ہو جائیں گے، لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور ہم یہ بات بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ 2017 میں جب میاں نواز صاحب کو اتارا گیا اور اس کے بعد جو اکانومی کے ساتھ ہوا، 2022 میں ہم نے ملک سنبھالا ہے، 26 میں ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن اکانومی ابھی تک اس طرح اسمبلی نہیں ہے، اس کو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم، اور جو ہم سنبھال کر میں آپ کی جو بات سمجھاؤں آیا اس کو بھی 4-5 سال لگیں گے دوبارہ خراب حذیفہ بھائی، میں آپ کی جو بات سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ 10 پاکستانی کھڑے ہوں تو اس میں سے 8 جو ہیں وہ آپ کو یا پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ کریں گے یا وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، اور اس بنیاد کے اوپر یعنی تقریباً آپ کی حکومت کے پاس 80% آپ کے خیال میں سپورٹ موجود ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا سر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ دو باتیں ہیں، مجھے آپ نے کہا تھوڑی دیر 60 پہلے سیکنڈ دے دیں، میں آسان نہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو نوشے دیوار ہے۔ ہم آج جو لوگ حکومت میں ہیں انہوں نے 3.75 کروڑ ووٹ لیے ہیں، تحریک انصاف جو فارم 47 کو ریجیکٹ کر دیں، فارم 45 کی بات کر لیں تو 1.75 کروڑ ہیں، ویسے ان کے 1.68 کروڑ ووٹ ہیں، ان 7-8 لاکھ ووٹ اگر وہ ان کو بیٹھے تو 2 کروڑ ووٹ بھی ان کی طرف کریں، تو ہم 3.80 کروڑ جو بیٹھے ہوئے حکومت میں، ایم کیو ایم، ہم، باپ اور پیپلز پارٹی، جو جی بی میں الیکشن ہوئے ہیں اس کو اگر آپ بینچ مارک بنا لیں، 24 سیٹوں میں سے 18 سیٹیں جو ہے ہمارے پاس آئیں، وہی 80%، اور باقی جو ہے 1-2 سیٹیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں، وہ یا ان کے ہیں یا نہیں ہیں، ادروائز تو وہی ریشو بنتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ نہیں، مہدر پنچوتا صاحب اپنے جو ہے نا وہ ضبط کیے ہوئے ہیں جذبات، میرے خیال میں ان کو موقع دے دوں کیونکہ آپ کے نمبر سننے کے بعد نا وہ اور بھی زیادہ اینیمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ نعیم صاحب، یہ نمبر سن لیا آپ نے،
ان کے مطابق آپ کی پاپولیرٹی 10 یا 20% رہی ہے اب صرف. سر منصور بھائی میرا تو دل وچ آسا نکل گیا. اچھا میں بولیا نا, میں کہ چلو حذیفہ صاحب گل مکمل کر لیں. بات سمپل ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا, جس طرح مینڈیٹ لوٹا گیا اور اس پہ پتن کی رپورٹ نے بولا, جو باقی اداروں نے بولا کہ 64 طریقوں سے دھاندلی ہوئی ہے, میں حذیفہ صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ یہ تو 3 کروڑ اور پتنی انہوں نے کوئی سم تھنگ اوپر بتایا ہے نا, 2 کروڑ سے بھی زیادہ اگر آپ کو ووٹ پڑے ہیں نا, تو میں کہوں گا کہ واقعی آپ جیتے. حذیفہ بھائی فون ایک منٹ سر, وہ حذیفہ بھائی عوام کی رائے, ایک منٹ سر, میں 8 فروری کو عمران سر خان میں کی حذیفہ صاحب سے جو ہے ان کا نشان لیا, ان کا جو ہے وہ امیدواروں کو اٹھایا, پیپر چھینے, فرسٹ ایئر لیڈرشپ کو اٹھا کے ادھر کیا, کھمبے ہمیں کھڑے کرنا پڑے, اس کے باوجود پٹک کے عمران خان صاحب نے آپ کو مارا, اس کے باوجود آپ نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, تو اس کا اور سادہ حال ہے نا, اور سادہ حال یہ ہے کہ یہاں آپ پارا کے اندر آ جائیں, ایک اب ہم نیوز کا نمائندہ لے لیں ساتھ اور بازار میں چلتے ہیں, ہم دونوں پیچھے چلتے رہیں گے. سر یہ نمائندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, کریں گے وہ صرف پوچھ نعیم صاحب, یہ نمائندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے بھائی, آپ نے نمائندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں منصور بھائی آئیں, پنڈی چلتے ہیں, میرا پنڈی سے مراد ہے, پنڈی کے کسی بازار میں چلتے ہیں, اس بازار کے اندر چلے جاتے ہیں, پنڈی سے مراد وہ نہیں ہے, آپ ہر روز یونیورسٹی میں پروگرام کرتے ہیں, وہاں کی تالیاں, وہاں کا کراؤڈ, یہ آپ کو بچی بتا دیتے ہیں کہ وہ کدھر کھڑے ہیں, آپ ہر روز پروگرام کرتے ہیں. تو یہ تو بات اٹل ہے نا, جو اتنے پکے منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 8 ووٹ پڑیں گے, باقی پھر گلا انداز لالو کی ہوئے گا. حذیفہ صاحب آپ کو چیلنج منظور ہے یہ جو نعیم صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب, مجھے بالکل چیلنج منظور ہے, اور میں آپ کے چیلنج کو تھوڑا سا مزید آلٹر کر دیتا ہوں. اگر 50 لوگ ہوں اور آپ میرے ساتھ جائیں, ساتھ ان کو بھی لے کر جائیں, مجھے اتنا یقین ہے کہ میں ان لوگوں سے اگر 2 منٹ بات کر لوں تو 50 میں سے 90% لوگ ہماری طرف کھڑے ہوں گے. اور یہ تو ویسے ہمارا نہیں, جب سے میگنا کارٹا لکھا گیا, نہیں 700-800 سال کی آپ ہسٹری دیکھ لیں, جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے لوگ اس سے نالاں ہوتے ہیں, اس کے انتظامی فیصلے ہوں, معاشی فیصلے ہوں. میں تو بالکل نہیں کہہ رہا, اور ظاہر ہے منصور بھائی ایک بازار کے اندر لوگوں کو اکٹھا کریں, میں آ جاتا ہوں, انہیں کہیں کہ آپ 10 منٹ بات کریں, میں 1 منٹ بھی بات نہیں کروں گا, اور اگر یہ 10% سے بھی اوپر چلے جائیں نا اس بازار کے اندر, یہ میں نے چیلنج لے لیا, نون لیگ 8 فروری, نہیں یہ میں نے لے لیا ہے, یہ میں نے لے لیا سر, یہ میں نے دونوں کا, آپ لوگوں کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اب میں پنڈی میں آ کے یہ پروگرام ریکارڈ کروں گا, ان کے پاس کوئی جواب, پنڈی کے کسی بازار میں جا کے ریکارڈ ہوگا سر, وہاں پہ کراؤڈ کھڑا ہوگا, اور یہ ہم لوگ بالکل کاٹے بغیر پروگرام ریکارڈ ہوگا, آپ دونوں میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, میرے لیفٹ اور رائٹ پہ کھڑے ہوں گے, اور عوام جو جانا ہے آپ تیاری کریں, میں حاضر ہوں. بالکل میں حاضر ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ آج ہی اگر کوئی موقع بنتا ہے, یا اگلے منگل کی رکھ لیں, یا کل پروگرام آپ نے رکھنے, کل ہی آ جائیں. سر میں آج آتا, لیکن موٹر وے پہ 100 کی سپیڈ ہے, مجھے آتے ہوئے 4 گھنٹے لگ جانے, 4-4.5 گھنٹے, تب تک دکانیں بند ہو جانی ہے, ورنہ میں نہیں تو مریم والا طیارہ لے لینا, کہ یا صرف انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا جانے کے لیے, عام آدمی نہیں چڑھ سکتا. سر شریف خاندان کے جہازوں میں, ہیلی کاپٹروں میں حذیفہ بھائی نے سفر کیا, میں نے آج تک نہیں کیا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا جہاز یا کون سے ہیلی کاپٹر ان کے پاس ہے, میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں. ان کے پاس 55 روپے کلو. دیکھیں, اور میں دیکھیں جی بی کے اوپر ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی بی الیکشن کے اندر جو ہے وہ یہ رزلٹ آیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. پہلے پیپلز پارٹی کہتی رہی, جب وہ جیت گئے وہ چپ ہو گئے, اس کے بعد جو ہے نون لیگ کہتی رہی جی ہمارے ساتھ جو ہے تو وہ تو آپ بھی چپ ہو گئے تھے. نعیم صاحب ایک منٹ, نہیں صاحب, نہیں نعیم صاحب ایک منٹ, نعیم صاحب ایک منٹ, سر ایک منٹ, نعیم صاحب ایک منٹ, ایک منٹ نعیم صاحب, ایک سر سنے نعیم صاحب, آپ بھی تو 2018 کے حوالے سے کہتے ہیں جناب آر ٹی ایس بیٹھا تھا کیونکہ ہماری سیٹیں کم کرنی تھی, تو چپ تو آپ بھی ہو گئے تھے. آپ کون سا بولے تھے 2018 کے الیکشن کے بعد جناب کی دھاندلی ہوئی ہے, آپ کو حکومت ملی, آپ چپ ہو گئے. کے اندر بھی ہماری سیٹیں جو ہیں وہ کم کی گئی تھیں, تو چپ کیوں ہو گئے؟ اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی آن ریکارڈ ہیں کہ ہماری سیٹیں کم کی گئی, 30 سے 32 سیٹیں جو ہیں وہ ہماری کم کی گئی تھیں. جی آپ نے تب کہا تھا جب آپ کہہ رہے جب آپ حکومت سے چلے گئے تھے, تو آپ اس طرح سٹرونگ نہیں ہوتے جناب. یہ آپ نے تب کہا تھا جب آپ حکومت سے چلے گئے تھے, سے گرایا جا سکے. یہ آپ نے تب کہا تھا جب آپ حکومت سے چلے گئے تھے, یہ تب آپ نے کہا تھا. نہیں دیکھیں, جب سوال ہوا ہم نے تب کہا. ٹھیک ہے, میرے سے جب آپ سوال کرتے ہیں, میں جب سے شو کرتا ہوں میں تو تب سے بول رہا ہوں. میں نے بھی جب سے خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی, میں نے تو ان سے یہی سنا. مجھے اجازت دیجیے گا اعظم صاحب, پوری دنیا کے اندر نا ایک سرویز ہوتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سرویز ہوتے ہیں, ان کو پاپولیرٹی گرافس جو ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں. پاکستان میں کبھی یہ ممکن ہے کہ آپ کو پتہ لگے, کسی وزیر اعظم کو پتہ لگے یار میری نا مقبولیت اب نہیں رہی,
عوام جو ہے وہ میرے فیصلوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھڑی ہوئی, مجھے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. کیا ہم یہ کبھی سوچ سکتے ہیں کوئی پاکستان میں؟ یہ تو میرا خیال ٹرمپ بھی نہیں سوچ رہا, ٹرمپ بھی نہیں کرتا, وہ بھی ٹرمپ بھی نہیں سوچ رہا. اور میرا خیال ہے کوئی ایسی بات, اور مجھے معذرت کے ساتھ مجھے تو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کون سا گیلپ کر رہا ہے تو اس کا سروے کا نتیجہ کیا آ سکتا ہے, کون کیا کر رہا ہے. اچھا, ہمارا بس اسی قسم کا کام چل رہا ہے. تو پاپولیرٹی جو ہے عمران خان صاحب کی کتنی تھی یہ بھی سب کو پتا ہے, اس وقت بھی بازاروں میں جانے کی بات ہوتی تھی. میں عطر صاحب نے جو باتیں کی, میں عطر بھائی میرے لیے قابل احترام ہے, میں صرف اتنا کہوں گا کہ عطر بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ گورننس کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ عثمان بزدار کو پنجاب پہ مسلط کر دیں, فرح گوگی کو کر دیں, محمود خان کو خیبر پختونخوا پہ کر دیں, علی امین گنڈا پور کو کر دیں, اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس کی بات کریں. آپ صحافیوں کے حوالے سے ٹانٹ کریں کہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے. میرے بھائی اگر اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ترقی کے لیے اور کچھ بہتری کے لیے ہم ایک موقف رکھتے ہیں, آپ ایک رکھتے ہیں, دوسرا رکھتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی کہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے؟ تو بوجھ آپ لوگوں نے, توشہ خانہ کا بوجھ آپ نے نہیں اٹھایا ہوا اس چوری کا. آپ نے ملک ریاض سے جو زمینیں لی ہوئی ہیں اس کا بوجھ آپ نے نہیں اٹھایا ہوا. بشرا بی بی نے جو ہیرے کی انگوٹھیاں لی ہوئی ہیں وہ بوجھ آپ نے نہیں اٹھائے ہوئے. امریکہ اسرائیل کی فنڈنگ سے لے کے کیلیفورنیا سے پاک پتن تک کے معاملات, سارے بوجھ آپ نے نہیں اٹھائے ہوئے. سر اس طرح بات نہیں کرتے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے نقطہ نظر کا احترام کرتے ہیں. میں آپ کے نقطہ نظر کا احترام کرتا ہوں, ہم سب عوام کی بھلائی. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ ہم نے ایک دوسرے کو کرپٹ ہی ثابت کرنا ہے, سر ہم نے ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ کر کے, ایک دوسرے کی عزت کو اچھال کے, اس پر اعتراض کر کے ہی ہم نے اپنا پوائنٹ بنانا ہے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سر. یہ طریقہ دوسروں کو بھی آتا ہے اور وہ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. آپ ضرور, میں کہتا ہوں آپ کے پاس جو پوائنٹ آف ویو ہے آپ کہیں, لیکن آپ تمام اپنے مخالف صحافیوں کو ڈسکریڈٹ کر دیں جو آپ سے. آپ کی بات ہوگی پوری, چلیں. اطہر صاحب یہ میرے خیال میں آپ اچھا پتہ نہیں نجم صاحب نے کیوں اس کو ذاتی طور پہ لے لیا ہے. میں ایک اوور آل جنرل بات کر رہا تھا. پھر آپ بھی ذاتی نہ لیجئے گا, میں بھی اوور آل جنرلی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ کریں, آپ بالکل ضرور کریں, آپ ضرور کریں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو اوور آل جنرل بات کی ہے, میں نے بھی جنرلی بات کی ہے. یہاں پہ بہت زیادہ جنرل ہو گئے, بلے پلے ہو رہی ہے, یہ بیانیہ نہیں چل رہا, پر عام بندے کی کیا حالت ہے وہ سامنے. سر پبلک کی حالت, میں مجھے نا انہی سڑکوں پر پروگرام کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, مشرف دور میں بھی یہی حالت تھی سر. جب 66 روپے لیٹر پیٹرول تھا نا اور 98 روپے کا ڈالر تھا, تب بھی یہی باتیں کی جاتی تھی کہ جناب مہنگائی سے لوگ مر گئے ہوئے ہیں. اور آج آپ یہ دیکھ لیجئے, اللہ کا فضل ہے, اس ملک میں ہر شہر کے باہر جس طرح کھمبیوں کی طرح ہاؤسنگ سوسائٹیاں گھر بنتے چلے جا رہے ہیں, جس طرح ہمارے شہر کی سڑکوں پہ 2 منٹ ٹریفک رک جائے اور جس طرح وہاں پر گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں, یہ سب کچھ ایک 5 مرلے کے گھر میں 3 5 اے سی لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے سر, ہم ناشکرے زیادہ ہو گئے ہیں. ناشکرے کس کے گھر میں لگے ہوئے ہیں بھائی جان؟ ایک کمرے کے اندر پوری فیملی رہتی ہے اور بجلی کے بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں. آپ مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں اطہر صاحب کی بات سنیں, اطہر کاظمی صاحب کی باری ہے. عوام بھوک سے مر رہی ہے, ایک منٹ نعیم صاحب, نعیم صاحب ایک منٹ, بجلی کے بل کیا, کھانے پینے کیا, نعیم صاحب ہولڈ آن, نعیم صاحب اطہر کاظمی صاحب کی باری ہے. جی اطہر صاحب. جس ملک میں 40% سے زیادہ آبادی غربت کا شکار ہو گئی ہے, دیکھیں نا, یہی میں کہتا ہوں کہ حکومتوں کا بوجھ ہمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مشرف کے دور میں 66 روپے پہ بھی اگر کوئی کہہ رہا تھا تو مہنگائی ہے, اس لیے کہ اس وقت 66 روپے بھی مہنگے تھے. ابھی اس وقت 400 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا اور ہم بغلیں پہ جائیں کہ جناب کو مہنگائی کی ہم بات خان صاحب نے خود پریڈکشن کی تھی نا کہ اگر ایران کی جنگ ہو گئی تو یہ 500 روپے لیٹر ہو جائے گا. یہ تو خان صاحب کی پریڈکشن تھی. میری بات سن لیں ذرا, کائنڈلی سن لیں, میں نے آپ کی پوری بات سنی. جس صوبے میں 1 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا سکتا اور ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے خوشحالی کے قصے سنائیں, مطلب اگر ہمارے گھر میں خوشحالی آ گئی ہے, ہمیں سرکاری نوکریاں مل گئی ہیں, تو ہم کہہ دیں پورا یار اگر پرسنل ہو گیا تو پھر میں بھی وہی بات کروں گا. میں پھر وہ بات کر رہا ہوں, اگر تم پرسنل ہو گئے تو پھر میں بھی پرسنل بات کروں گا. میرے بھائی نہ کرو ایسے, تسلی رکھیں. میں آپ کو خوشحالی نظر آ رہی ہے, آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے 300 بچے کو HIV کر دیا. خدا نہ خواستہ ہمارے بچے کو زکام ہو جائے تو ہم زمین سے اوپر اٹھ کے چھلانگے مارتے. یار اس وقت شرم نہیں آئی تھی جب عثمان بزدار جیسا صوبے کے اوپر آدھے سے زیادہ پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا تھا, جب وہاں پر فرح گوگیاں اس تمام
اس صوبے کے تو معاملات فرا کو فرا گوگیاں چلاتی تھی, ذرا اس سن وقت تو آپ لیں کو نا. شرم نہیں آتی تھی نجم جب صاحب آپ سن لیں, کو آپ عمران اسٹوڈیو خان میں صاحب بیٹھے, باقاعدہ میں توشہ باہر خانہ بیٹھا کی ہوں. چوریاں کر رہے عثمان تھے, اس بزدار وقت آپ کو بچوں کا بھائی خیال نہیں لوگی آتا نے کوئی تھا. جب معاملہ یہاں کیا پر ہے یہ جو اس کے غلط خلاف ریاض کارروائی کریں. آپ لوگ اب زمینیں لوگ لے آ رہے رہے تھے, ہیں, مریم اس وقت نواز آپ اور کو سارے بچوں کا ٹکڑے خیال نہیں اکٹھے آتا ہوئے تھا. ہیں. جب کوئی کورونا نظر کے آ رہا ہے, بعد شاہد سے صاحب رد نظر کیا آ جا رہا تھا, رہا اس وقت آپ کو لوگوں کا آپ کو خیال فرا نہیں آتا گوگی تھا. نظر آ جب رہی ہے, کہ گھر اب سے یہ توشہ بات خانے سے complete منی کر لانڈرنگ, دیں, نہ پیسہ کریں. لوٹ مار, نہ اپنے کریں. اپارٹمنٹ اچھا نہیں آ اچھا رہے. نعیم صاحب ذرا میں منصور صاحب میں ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. کریں جی, کریں مسئلہ صاحب, کریں یہ آپ. ہے کہ آپ کے سرکاری اسپتالوں میں بچوں کو HIV ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے, بندہ پازیٹیوٹی پھیلاتا رہے. عثمان بزدار بھی سر پنجاب میں پرائیویٹ بیٹھا ہوا ہے, ہاسپٹل جو شوکت افسر- خانم بن جو- سکتا ہے, جو خیبر افسر پختونخوا میں جو ایک ہیں, سرکاری جو- اسپتال نہیں بن سکتا, ایک سرکاری سن تو اسپتال لینا, نہیں بن سکتا. اب 15 آپ سال نے سے بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ میری یہاں پہ, بات تو سن آئیں لیں. پھر آپ کارکردگی پہ بات کر رہی ہے تو پھر کراچی میں پورے- اسپتال بن سکتے ہیں, نجم پشاور میں صاحب, اسپتال نجم بن علی سکتے صاحب ذرا ہیں, بات لیکن تو سن اسلام لیں. ادھر پشاور میں مسئلہ پورے یہ ہے کہ خیبر ہم جب پختونخوا میں ایک بات سرکاری کرتے ہیں, اسپتال نہیں ہم بن صرف سکتا. کوئی ہمارے اپنے وہ بچوں کی پختون جو ہے بات نہیں لاہور میں کرتے آ کے کہ علاج کیونکہ ہمارے کرواتے ہیں, بہت بچوں کے شکریہ. پیٹ میں OPD میں کرواتے ہیں. سر نجم کیونکہ علی صاحب, میرے بھائی اطہر ہیلتھ کاظمی کارڈ ہے نا صاحب, پنجاب علی کے اندر مہدر تو ہیلتھ پنچوتا کارڈ ہی صاحب, بند. حذیفہ رحمان صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. وش یہ ڈسکشن آگے چلتی, لیکن میرے خیال میں بہتر ہے کہ یہی موقع ہے کہ اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.